अनचाहा लम्स मुकम्मल नावल। चलिए भाभी, आपको बेडरूम तक ले चलें। आप रेस्ट कर लें। अभी बहुत सी रस्में करनी है और हमें भी अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। नूर हरम को उसकी दो छोटी नंदे सुहाग की सेज की जानिब लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक एक आवाज़ ने सबको रोक दिया। रुको, आज इसको मेरे साथ जाना है, यहाँ नहीं रुकना। ये आवाज़ उसके शौहर महरोज़ खान की थी, जो उसके लिए चंद पल पहले तक बिल्कुल अजनबी था। नूरे हरम इस शख्स के बारे में नाम के सिवा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि ये शादी बिल्कुल गैर मामूली अंदाज में हुई थी। चंद रोज़ के अंदर रिश्ता तय पाया और फिर निकाह के साथ ही गैर मुतवक्का तौर पर रुखसती भी हो गई और नूरे हरम एक भरे पूरे और निहायत अमीर घराने में ब्याह कर चली आई थी। भाई, ये तो ज़्यादती है, अभी रस्में भी करनी है। इस दिन का हम सब ने कितनी बेचैनी से इंतज़ार किया था। आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज़। दोनों बहनें एक साथ चिल्लाई थीं, लेकिन महरोज़ खान छोटे छोटे कदम उठाते नूरे हरम के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। अपने अरमान फिर किसी वक्त के लिए बचा कर रखो, अभी इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। ड्राइवर और गाड़ी तैयार है, हम अभी निकलेंगे। महरोज़ खान के चेहरे पर कुछ इस तरह संजीदगी छाई थी कि उसकी दोनों बहनों को खामोशी इख्तियार करना पड़ी, जबकि नूरे हरम का दिल किसी अनजाने खौफ से लर्ज रहा था। खुदा जाने ये शख्स क्या चाहता है और मुझे कहाँ लेकर जाने वाला है। उसके बाद नूरे हरम को सर झुकाकर महरोज़ खान की तकलीद करना ही पड़ी। मरकज़ी दरवाजे के बाहर एक स्याह रंग की होंडा अकॉर्ड खड़ी थी, जिसके शीशे भी स्याह रंग के थे। गाड़ी में सवार होकर नूरे हरम ने नज़र उठाकर देखा तो महरोज़ खान ने पैसेंजर सीट पर बैठकर चंद पल के लिए नूरे हरम की जानिब देखा था, मगर उसकी आंखों में कोई बेसाख्तगी या खुशी का तासुर नहीं था। फिर वो सीधा होकर बैठ गया और ड्राइवर को चलने का कहा। तब नूरे हरम ने बेसाख्ता ड्राइवर पर एक सरसरी सी निगाह डाली तो एक बार फिर चौंक गई। ड्राइवर के पास एक गन भी मौजूद थी और वो काफ़ी स्लिम और स्मार्ट लग रहा था। ये सब कुछ महरोज़ खान के लिए बहुत मशकूक था, या फिर शायद नूरे हरम कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और नूरे हरम को अपने रिश्तेदारों की बातें याद आ रही थी। अरे, कुछ छानबीन भी कर लेनी थी। ख़ानदान कैसा है, लड़का क्या करता है, किस तरह की सोबत में उठता बैठता है, कुछ तो। आखिर बेटी का मामला था, इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी। मुख्तलिफ ख़वातीन की आवाज़ें थीं। अच्छे ख़ानदानी लोग दिखते हैं, भरा पूरा ख़ानदान है। अमीर भी अच्छे खासे हैं और लड़का काफ़ी खूबसूरत भी और तमीज़दार भी। बाकी सब खैर ही होगी, हमें तसल्ली है। नूरे हरम की माँ कौसर बेगम ने लड़के की दौलत के साथ उसके ख़ानदान को भी देखकर अंदाज़ा कर लिया था कि भले इंजाम जो भी हो, महरोज़ खान की बहनें, माँ बाप बाकायदा रिश्ता लेकर भी आए थे और शादी वाले दिन तक रोज़ ही किसी न किसी काम के सिलसिले में उनका आना जाना लगा रहता था। काफ़ी मिलनसार और जिंदा दिल लोग थे, मगर ज़ाती तौर पर तो ताल्लुक़ महरोज़ खान के साथ सबसे ज़्यादा होना था। नूरे हरम का दिल बार बार खौफ महसूस करने लगा। इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि गाड़ी मंजिल पर पहुंचकर रुक गई। 2 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद नूरे हरम थकावट महसूस कर रही थी। दिन भर मसरूफियत और फिर दुल्हन बन जाने के बाद अकड़ कर बैठे रहने के बायस रुखसती भी 2 मरतबा हो गई थी। ससुराल पहुंचते ही शौहर ने एक नए सफ़र पर रवानगी का फैसला सुना दिया था और नूरे हरम की आंखों में एक मिली जुली जज्बाती कैफियत की छाप नुमाया थी। गाड़ी से निकलकर नूरे हरम ने सामने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हर तरफ वीरानी, अंधेरा और दरख्तों के घने झुंड में छुपा हुआ घर देख कर ही पुरअसरार और खौफनाक लग रहा था। नूरे हरम ने बेसाख्ता झुरझुरी ली और दिल ही दिल में सोचा, तुम ज़रा इधर उधर देखो, मैं मैडम को अंदर लेकर जाता हूँ। महरोज़ ने गाड़ी से निकलकर ड्राइवर को हिदायत दी और नूरे हरम हैरत से सोचती रह गई कि महरोज़ खान इसे मैडम क्यों कह रहा था, हालांकि वो तो उसकी बीवी की हैसियत से यहाँ मौजूद थी। बहरहाल महरोज़ खान ने नूरे हरम को साथ लिए घर के अंदर दाखिल किया और हाल में पहुंचकर एक तरफ नस्ब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। ये घर बेहद वीरान और खाली लग रहा था। शायद यहाँ कोई मुस्तकिल रिहाइश पजीर न थी। हर तरफ से लकड़ी की खुशबू आ रही थी। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में दाखिल होकर महरोज़ खान ने हर तरफ निगाह दौड़ाई। कमरे में बड़ा सा बेड पड़ा था, जिस पर सफ़ेद और साफ़ सुथरी चादर बिछी थी। कमरा सादगी और नफासत से सजा हुआ मॉडर्न तर्ज पर बनाया गया और दिल को भा रहा था।
تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ مہروز خان کہہ کر واپس تیزی سے پلٹ گیا۔ نور حرم کے دل میں سوالات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ شادی اس نے اپنی محبت کی خاطر کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد پوشیدہ ہے؟ کیا میں اس شخص کو پسند آؤں گی؟ مگر مجھے اس اکیلے اور ویران گھر میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہاں وہ مہمانوں سے بھرا گھر جس میں شادیوں والی رونق تھی، اور کہاں یہ جنگل میں بنا گھر؟ کاش میں پھپھو کی بات مان لیتی، جنہوں نے مجھے بار بار منع کیا تھا کہ بنا سوچے سمجھے یہ رشتہ قبول نہ کرو۔ تب میں انکار کر دیتی، مگر یہ الگ بات تھی کہ مجھے یہ فیصلہ خود کرنے کی اجازت بھی تو نہیں دی گئی تھی۔ نور حرم افسردگی اور خوف کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر یہ آوازیں زور پکڑنے لگی اور اچانک فائر کی آواز نے نور حرم کو سہما کر رکھ دیا۔ یا خدایا، فائرنگ کیسی تھی؟ ہائے، میں اس شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتی، تب آج یہاں بیٹھی ہی نہ ہوتی۔ جانے یہ شخص کون ہے؟ خوف سے نور حرم کا دل کانپ رہا تھا اور ہر لمحہ اس کے دل میں ایک عجیب و غریب بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور کالج سے نکلی اور سامنے کھڑی چھوٹی سی آلٹو کار میں جا بیٹھی، جو اس کے بابا نے خاص طور پر اسے کالج لانے اور لے جانے کے لیے خریدی تھی، اور ساتھ ہی ایک ڈرائیور بھی رکھ دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نور حرم نے سکون کی سانس لی، سر سیٹ کی بیک سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ ابھی گاڑی نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ ڈرائیور نے بکھلاہٹ میں کہا، کوئی ہماری گاڑی کا مسلسل پیچھا کر رہا ہے۔ نور حرم نے چونک کر بیک ویو مرر میں دیکھا تو واقعی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ نور حرم نے حیرت میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالا اور بولی، نہیں، میں اس گاڑی کو نہیں جانتی اور نہ آپ۔ یہ شاید اسی راستے پر آ رہی ہوگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ڈرائیور کو بھی مطمئن کیا۔ مگر جیسے ہی گاڑی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی، دور سے ایک بچہ بھاگتا ہوا دکھائی دیا جو گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر گاڑی روکی اور نور حرم بھی شیشہ کھول کر بچے کی طرف دیکھنے لگی۔ بچہ تیزی سے گزرتا ہوا ایک عجیب سے انداز میں لفافہ نور حرم کی جانب اچھالتا ہوا آگے نکل گیا۔ نور حرم نے فوراً گرد و پیش کا جائزہ لیا کہ کہیں کسی نے بچے کی یہ حرکت نوٹ نہ کی ہو، مگر وہاں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ بدنامی کے ڈر سے اس نے جلدی سے لفافہ اپنے بیگ میں چھپا لیا۔ گھر پہنچ کر نور حرم سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے تسلی سے لفافہ کھولا۔ اس میں ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہونی چاہیے کہ مہروز خان نے خود تمہیں پسند کیا ہے۔ کچھ روز میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، انکار مت کرنا، ورنہ حماد کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ تحریر پڑھ کر اور حماد کا نام دیکھ کر نور حرم کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کون ہے جو حماد تک کے بارے میں جانتا ہے؟ حماد تو وہ محبت تھا جسے نور نے سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ ان کا تعلق بہت خفیہ تھا، مگر پچھلے 5 سالوں سے دونوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ حماد جو اسی کے محلے میں رہتا تھا، چھتوں پر اکثر اشاروں کی نائیوں میں دونوں بات کر لیا کرتے تھے، اور گلی میں کبھی سامنا ہو جاتا تو آنکھوں میں اترتے رنگ ہی ان کی چاہت بیان کرتے تھے۔ نور کو بریانی بے حد پسند تھی، اور اس کی یہ پسند جان کر حماد کا دل چاہتا تھا کہ روز گھر میں بریانی بنوائے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو وہ خود ہی سامان لے آتا اور ماں کی منت کرتا کہ بریانی کھانے کا بہت موڈ ہے۔ بریانی تیار ہونے پر ایک پلیٹ وہ یہ کہہ کر بنواتا کہ میرے دوست کو بھی پسند ہے، اسے دے آؤں گا۔ پھر چھت سے اشارہ کر کے نور کو دروازے پر بلاتا، خاموشی سے پلیٹ تھماتا اور برتن واپس لے کر گھر چلا جاتا۔ سب کی نظر میں یہ عام سی بات تھی، ہر محلے میں ایسے تعلقات ہوتے تھے، اور حماد بھی یہی تاثر دیتا رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں چند ایک بار دونوں نے خود نہایت خفیہ طور پر مختصر ملاقاتیں بھی کی، مگر گھر یا محلے کے کسی فرد کو خبر نہ ہوئی۔ یہ تھی نور اور حماد کی چھپی ہوئی محبت، ایک ایسا راز جو کسی کے علم میں بھی نہیں تھا۔ لیکن جب اس انجان شخص نے اس محبت تک رسائی دکھائی تو نور حیرانی کے ساتھ گہری پریشانی میں بھی مبتلا ہو گئی، مگر پھر بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہوئے نور نے اس پریشانی سے نظریں پھیر لی۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب صرف لفظی دھمکیاں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اطمینان صرف چند دنوں کا مہمان ہے، اور اس کے بعد پریشانیوں اور مسائل سے بھری ایک نئی زندگی اس کی منتظر کھڑی ہے۔ چند روز بعد نور کو بازار جانا ہوا
تو حماد نے وہی فون پر بات کرنے کے بہانے اپنی پریشانی بیان کی۔ پچھلے 3 روز سے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہے اور کل رات تو میرے گھر تک آ پہنچی ہے۔ پتہ نہیں اس گاڑی کا مالک کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، مگر مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ گاڑی والا انداز وارننگ دیتا ہوا لگتا ہے، جیسے کوئی خطرناک عزائم رکھتا ہو۔ میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ نور سیاہ گاڑی کے بارے میں سن کر ایک دم خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بات جو چند روز پہلے محض ایک لفظی دھمکی سمجھ رہی تھی، آج اسے اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ یہ واقعی ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ شکر یہ کہ حماد نے نور کو یہ سب بتا دیا تھا، ورنہ شاید وہ انجانے میں حماد کی موت کی ذمہ دار ٹھہرتی، اور یہ سوچ نور کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آج نور ایک ایسے مشکل مرحلے پر پہنچی تھی جس کا تصور 5 سال سے اس نے اپنی آنکھوں میں شاہانہ خواب کے طور پر سجایا تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب وہ دیکھتی رہی، آج اس کو فراموش کر کے اس یکسر انجان شخص کے رشتے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہاں موجود تھی۔ مختلف سوچوں میں گھری نور دل ہی دل میں یہ سوال کر رہی تھی، میری محبت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے اس شخص نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ میں ایک عام شکل و صورت والی لڑکی ہوں، کوئی ایسی حسین نہیں ہوں کہ جس کے لیے کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے۔ کہیں یہ کسی ضد کا نتیجہ تو نہیں؟ سوچ سوچ کر نور ہلکان ہو گئی تھی، کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج یہ شخص مجھ سے حماد کے بارے میں سوال کرے، اور تھوڑی دیر پہلے جو فائرنگ کی آواز آئی تھی، کہیں وہ حماد کو تو نہیں پہنچے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور اس کو بچانے کے لیے تو میں نے ہی شادی کی ہے۔ تو پھر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور خود سے ہی بار بار الجھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ مہروز خان ہی تھا جو دروازہ کھول کر سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ نور نے اسے سامنے دیکھتے ہی دل خوف سے رک جانے سا محسوس کیا۔ یا اللہ، مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس شخص نے حماد کے بارے میں کوئی سوال کر دیا اور یہ میرا شوہر ہے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف حماد سے محبت کرتی تھی اور کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر مہروز خان نے اس کی ہر سوچ کو پل بھر میں رد کر دیا تھا، اور نور کے دل میں خوف، الجھن اور حیرت کے احساسات ایک ساتھ چھا گئے تھے۔ سامنے آ کر سر سے پیر تک نور کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے مہروز خان نے بے ساختہ ستائشی انداز میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ پھر سرد لہجے میں بولا، چلو تمہیں سارا گھر دکھاتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دوں گا کہ یہاں کیسے رہنا ہے۔ مہروز خان کے انداز کی یہ بے حد سپاٹ سی سختی نور کے لیے عجیب تھی، اور وہ اس غیر معمولی انسان کی اس انوکھی بات سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا واقعی اسے اس گھر میں تنہا ہی رہنا ہے؟ آخر وہ اسے یہاں رہنے کے اصول کیوں سمجھا رہا ہے؟ مہروز خان کمرے سے باہر نکل گیا، مگر نور سوچوں میں ڈوبی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ تمہیں پیار سے کہی جانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ، بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ ایک دم غصے سے دھاڑا تو نور بری طرح خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے چل دی۔ یا خدایا، تو مجھے صبر اور ہمت عطا کر، یہ کس قسم کا دھوپ چھاؤں جیسا انسان ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ 2 پل پہلے جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا اسے تو یہی لگتا تھا کہ شاید یہاں زندگی گزارنا بہت مشکل نہیں ہوگا، مگر اب جس شدت سے وہ چیخا تھا اس نے اس کا پورا وجود خوف سے ہلا دیا تھا۔ بے خیالی میں چلتے چلتے اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ مہروز شاہ نے فوراً آگے بڑھ کر نہ صرف اسے تھام لیا بلکہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تم سے شادی کی ہے۔ تمہیں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونا چاہیے کہ مہروز خان نے تم سے محبت کی ہے۔ وہ نرمی سے کہتا چلا گیا، جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خوبصورت لمحات میں کوئی تیسرا فرد مداخلت نہ کرے۔ میری امی، بہنیں، کوئی نہیں۔ میں تمہیں اس قدر چاہتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ محبت میں تم سے ہی کرتا ہوں۔ اس کا انداز یکدم نہایت رومانٹک ہو گیا تھا۔ یہ گھر بظاہر سادہ مگر دلکش تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف بڑا سا گیراج، جبکہ دوسری طرف چھوٹا مگر بے حد خوبصورت لان تھا۔
ہال میں آتے ہی دائیں طرف بڑا سا کچن اور اس کے ساتھ ڈائننگ روم موجود تھا، اور ان کے سامنے ہال کے اندر ہی ایک گولائی میں بنا ہوا برآمدہ تھا جو پورے ہال کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ بائیں جانب کشادہ سیڑھیاں اوپری منزل کی جانب جاتی تھیں۔ ہال کی چھت دوسری منزل کی چھت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس لیے پورے گھر کی فضا بہت وسیع اور بلند محسوس ہوتی تھی۔ دوسری منزل کی راہداری میں قطار سے بنے کئی کمرے تھے، کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے۔ پورے گھر کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ یہ اس گھر کا سب سے آخری کونے والا کمرہ ہے، اور اس کا دروازہ بھی اسی لیے سب سے الگ ہے تاکہ تمہیں اس کی پہچان رہے۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، اور اگر کبھی باہر کوئی شور شرابہ یا آواز سنائی دے تو اس کمرے کا دروازہ ہرگز ہرگز نہیں کھولو گی جب تک میں خود نہ کہوں۔ نور نے صدمے سے پوچھا، یہ آپ مجھے کس قسم کے تنہا اور ویران سے گھر میں لے آئے ہیں جہاں مجھے ایک کمرے میں بند ہو کر رہنا ہوگا؟ کیا یہاں کسی قسم کا خطرہ ہے کہ مجھے اس طرح بند رکھنا ضروری ہے؟ اور آپ خود کہاں ہوں گے؟ کیا آپ یہاں نہیں رہیں گے؟ کب سے؟ دل میں ابھرتے خوفناک سوالات اب اس کی زبان پر آ چکے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ تمہیں اس گھر میں کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں اس مینشن کے باہر 4 یا 5 لوگ تمہاری حفاظت کے لیے 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مہروز خان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری دنیا ہو، تو میرے دشمنوں کو بھی یہ بات پتہ چل چکی ہوگی، اسی لیے میں تمہیں سب سے چھپا کر اس مینشن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو خفیہ طور پر تم سے شادی کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے سب کے سامنے باعزت طریقے سے تمہیں بیاہ کر لایا ہوں۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کہ تمہاری عزت بھی میرے لیے عزیز ہے۔ مہروز خان کی ان باتوں سے نور کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت طاقتور شخص ہے، اور اسی طاقت کے سائے میں وہ خود کہاں کھڑی ہے۔ یہ بات اسے خوفزدہ بھی کر رہی تھی اور بے حد الجھا بھی رہی تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں مطمئن رہوں گی۔ نور کے لہجے میں خوف کی لرزش صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارے واہ، کیا بات ہے! نکاح ہوتے ہی تم حماد کو بھول گئی اور مجھ پر مکمل طور پر انحصار کرنے لگی ہو۔ مہروز خان کے ان الفاظ نے نور کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کر دی، جسے وہ پوری توجہ سے دیکھتا رہا۔ نور نے فوراً وضاحت کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں محبت سے زیادہ نکاح کے رشتے کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب میرا جینا، مرنا اور وفا سب آپ ہی کی ذات سے جڑ گئے ہیں۔ اب میرا کسی اور سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں رہا۔ اسے لگا یہ کہنا وہ ضروری تھا، ورنہ اس کی غلط فہمی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پریشان مت ہو، وہ نرم انداز میں بولا، میں بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی ہے، اس بات کا احساس ہمیشہ مجھے رہے گا، مگر میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول جاؤ گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ تم نے صرف محبت کی تھی، اگر تم بے شمار گناہوں میں بھی گھری ہوتی تب بھی میں تمہیں دل سے قبول کر لیتا اور کبھی تمہارے ماضی پر اعتراض نہ کرتا۔ ویسے بھی میں کون سا پاک ہوں؟ اس کے لہجے کی عجیب کڑواہٹ اور اعتراف نے نور کو چونکا دیا۔ کیا آپ نے بھی ماضی میں کسی سے محبت کی تھی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ نہیں، وہ دھیرے سے بولا، میں ناپاک ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ محبت تو انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ خیر، تم چھوڑو ان باتوں کو۔ اس کے چہرے پر ایک پل کو اداسی کی گہری چھاپ اتر آئی تھی، جیسے کہ پرانی تلخی اسے اندر سے چھو گئی ہو۔ پھر اسی سرت سے اس نے اپنی تاثرات پر قابو پایا اور پہلے کی طرح مضبوط انداز میں بولا، تم باتیں اچھی کر لیتی ہو، کل واپس آ کر تمہاری باتیں بھی تسلی سے سنوں گا، اور تمہارا یہ سجا سمرا روپ بھی مجھے کل بالکل اسی طرح دوبارہ چاہیے۔ ابھی تو مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میرا مقصد صرف تمہیں گھر دکھانا اور سب کچھ سمجھانا تھا، تاکہ تمہیں کسی بھی معاملے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مہروز خان یہ کہہ کر سنجیدگی اور نرمی کے ملے جلے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، اور نور ایک بار پھر سوچے کہ بھنور میں ڈوبتی چلی گئی۔ اب وہ ایک مصروف ترین انسان کے طور پر دکھائی دے رہا تھا، جبکہ نور حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہی۔ اگر وہ واقعی اتنا محبت کرنے والا تھا تو پھر شادی کی رات اپنی دلہن کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس سوچ میں گم نور کو حیرت سے اپنی جانب تکتا پا کر مہروز خان کے لب ایک جاندار اور پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ حرکت کر گئے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک شیر کی پناہ میں ہو،
تم پر کوئی میلی نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ میں تم پر اٹھنے والی آنکھوں کو نکال کر رکھ دوں گا۔ مہروز خان نے اس کو تسلی دی اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں سے جانے لگا، اور نور بس ان کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ راہداری میں تھوڑی دیر پہلے اس شخص کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی، مگر اب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس خاموشی نے نور کو گھبرا دیا۔ کہاں چلے گئے مہروز خان؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا، وہ دل ہی دل میں کہتی رہی۔ نور مہروز خان کی ہدایت کے مطابق اسی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اپنی توجہ تنہائی سے ہٹانے کے لیے کمرے کا تائرانہ جائزہ لینے لگی۔ وہ قد آدم شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اپنے سراپے کو دیکھنے لگی۔ وہ آج بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کیا فائدہ اس بناؤ سنگار اور اتنی محنت سے کیے گئے میک اپ کا، جب اس کو سراہنے والا بس سرسری نگاہ ڈال کر چلا جائے۔ افسردگی کے عالم میں نور خاموش ہو گئی۔ کافی دیر سے وہ تنہائی کے باعث خوف میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اچانک باہر سے 2-3 لوگوں کی باتیں سنائی دیں، مگر وہ مکمل خاموشی اختیار کیے رہی۔ پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ کر الماری سے سادہ سوٹ نکال کر بدلنے لگی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ نماز کی تلاش کے دوران اس کی نظر ٹیبل پر رکھی تصاویر پر پڑی اور بے اختیار قریب گئی اور دیکھنے لگی۔ یہ نور کی مختلف اوقات کی تصاویر تھی، کچھ اسکول کے وقت کی، کچھ کالج کے دوران کی، اور چند پر لکھا تھا، دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں ہر بات جانتا ہوں۔ محبت کرنے والے واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ او خدایا، کہیں اس بندے کو میرے اور احمد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کا بھی علم تو نہیں؟ پریشانیوں اور فکر سے اس کا دل لرز اٹھا۔ کیا جو کچھ بھی میں نے کیا تھا اس سب کا اسے علم ہو گیا؟ مگر کیسے؟ یہ اتنا سب کچھ کیسے جان سکتا ہے؟ حماد کی محبت اس نے چھپا کر رکھی تھی۔ لڑکیاں اپنی کسی نہ کسی سہیلی کو ضرور ہمراز بناتی ہیں تاکہ اپنی محبت کی داستان سنائیں، مگر نور ان سب سے مختلف تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیسے جان گیا؟ نور کی آنکھوں میں وہ ملاقاتیں لہرا گئی جب کبھی جذبات میں آ کر وہ حماد کا ہاتھ پکڑ لیا کرتی تھی یا گلے سے لگ جایا کرتی تھی۔ ان لمحات کا پہلے اسے اندازہ ہی نہیں تھا، مگر اب اپنی غلطیوں کی سنگینی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، اب کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ ان باتوں پر خود بھی شرمندہ تھی، اور یہ خوف بھی اسے بکھلا کر رکھ رہا تھا کہ ان باتوں کا علم ہونے پر وہ شخص اس کے ذات اور کردار پر شک بھی تو کر سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں گھری نور نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کوثر بیگم کو شدید پریشانی سے ہول اٹھ رہے تھے اور دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ کہیں جلد بازی میں ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا؟ ہائے اپا، سچ کہا تھا آپ نے کہ ہمیں چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ کوثر بیگم اپنے شوہر کے ساتھ بڑی نند کو بھی اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہی تھی۔ ارے خدا خیر کرے، سب ٹھیک تو ہے؟ تم لوگ اتنی جلدی واپس کیوں چلے آئے؟ سریا آپا نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کیا بتاؤں آپا، انہوں نے ہمیں نور حرم سے ملنے ہی نہیں دیا۔ 2-3 بار میں نے پوچھا تو بڑی مہارت سے بات کو ادھر ادھر موڑنے لگے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ سوئی ہوئی ہے، رات کو بہت دیر تک رسمیں کرتے رہے تھے تو کافی تھک چکی تھی، اس لیے ہم نے بھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور مہروز بھی ملنے تک نہیں آیا۔ ایسی بھی کیا تھکاوٹ تھی کہ بندہ 2 گھڑی کو سلام کرنے ہی نہ آئے۔ کوثر بیگم کی بے چینی کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہی تو میں کہتی تھی، اتنے امیر گھرانے سے بنا کسی جان پہچان کے وہ لوگ رشتہ لینے کیوں آئے تھے؟ کوئی تو وجہ ضرور رہی ہوگی، مگر تم لوگوں کو تو لڑکے کی امارت اور خوبصورتی ہی کہیں ٹکنے نہیں دے رہی تھی کہ کسی کی بات کو سن لیتے۔ آپا نے پھر سے بھائی اور بھابھی کو سنانا شروع کر دی۔ نور حرم کے ابو عبد الرحمن صاحب بھی بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، بالکل انجان اور اتنے بڑے گھرانے میں بیٹی کا رشتہ مت کرو، پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ان لوگوں نے میری بیٹی کو۔ آپا کی بات مان لیتی تو آج بیٹی نظروں کے سامنے ہوتی۔ وہ جیسے پھٹ پڑی، سارا غبار بیوی پر نکالنے لگے۔ اسی دوران فون بج اٹھا۔ مہروز خان نے نارمل سے انداز میں دعا سلام کی۔ آنٹی، دراصل کل میں نور حرم کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ میرا ارادہ ولیمے کے روز ہی واپس لوٹنے کا تھا۔ ابھی میں باہر نکلا ہوں اور نور حرم فلیٹ پر ہی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل صبح آپ لوگوں کی طرف چکر لگائیں گے۔ مہروز نے کال کرنے کا مقصد وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ارے نہیں بیٹا، پریشانی کیسی، بس نور حرم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، اور ہماری رسم بھی ہے،
بیٹی کو رخصتی کے اگلے روز ناشتہ میکے والے ہی دیتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم آپ کے گھر چلے گئے تھے۔ اگر ہمیں پہلے ہی بتاتے تو اتنی فکر نہ ہوتی۔ کال بند ہوتے ہی کوثر بیگم نے شکر کا سانس لیا۔ مہروز کا فون تھا کہ وہ لوگ کہیں اور فلیٹ پر ہیں اور کل صبح ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ ان کا لہجہ کافی اطمینان بھرا تھا۔ چلو پھر تو شکر ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی کچھ خیر خبر تو ملی۔ اب تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی گئی ہوئی ہے اپنی شوہر کے ساتھ ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالرحمن صاحب نے بھی مطمئن ہوتے ہوئے گہری سانس بھری اور دل کے بوجھ سے کچھ ہلکا سا محسوس کیا۔ کافی دیر تک ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تھکائے رہنے کے بعد نور حرم سوئی اور صبح کے 10 بجے فون بجنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں فون موجود تھا۔ نور حرم آگے بڑھ کر فون اٹھا کر ریسیو کر گئی۔ کیسی ہو؟ کیا کر رہی تھی؟ مہروز خان نے بڑے جذبے کے ساتھ نور حرم کی خیریت پوچھی۔ میں بس ابھی جاگی ہوں۔ نور حرم نے خود اپنی بات پر شرمندگی محسوس کی۔ ابھی ملازمہ ناشتہ لے کر آئے گی، تم ناشتہ کر لو، پھر میک اپ آرٹسٹ بھی آنے والی ہوگی۔ بس میں کہتا ہوں کہ تم کل کی طرح دلہن بن کر تیار ہو جاؤ۔ تم جانتی ہو نا، کل تم مجھے بے حد پیاری لگی تھی۔ مہروز خان کے لہجے میں خمار اور بے قراری صاف جھلک رہی تھی۔ جی میں نے لہنگے کو سنبھال کر رکھا ہے، مجھے آپ کی خوشی کا خیال ہے، اس کے سوا اور کیا چاہوں گی؟ نور حرم نے شرماتے ہوئے مہروز خان کے حکم کی تائید کی۔ گڈ گرل، جلدی سے تیار ہو جانا، میں شام کو 6 بجے تک آؤں گا۔ مہروز خان ایک دم خوش ہو اٹھا۔ کال کرتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ نور حرم آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے تو ملازمہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ناشتے کی ٹرے تھامتے ہوئے نور حرم نے چائے کی ہدایت دی، جو بہت ہلکی، میٹھی اور تیز پتی والی تھی، کافی دیر تک پکائی ہوئی اور دودھ بالکل خالص نہ ہو۔ وہ خاص طریقے سے بنی ہوئی چائے پینا پسند کرتی تھی۔ نور حرم نے خوب جی بھر کر ناشتہ کیا اور چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ میک اپ آرٹسٹ کے پہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے اجازت سے دروازہ کھول کر میک اپ آرٹسٹ اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک سوٹڈ بوٹڈ اور کافی پروفیشنل لڑکی تھی اور 3 سے 4 گھنٹے مسلسل محنت کے بعد اس نے نور حرم کو پہلے روز سے بھی زیادہ حسین بنا دیا۔ پھر پروفیشنل انداز میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ گھڑی پر 4 بجے سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا اور نور حرم کا دل آج الگ انداز میں بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کی اپنے شوہر سے ملاقات ہونا لازمی ہے۔ فطری شرم کے باعث اس کے چہرے پر لالیاں بکھر رہی تھیں اور ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان ٹھہر چکی تھی۔ ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تو نور حرم نے صرف دودھ اور فروٹس کا کہا اور مطمئن سی ہو کر بیٹھی۔ آنے والے لمحات کے تصور سے دل دھڑکنے لگا۔ مہروز خان اپنے بتائے ہوئے وقت پر پہنچنے کے بجائے کافی دیر سے گھر آ رہا تھا۔ شاندار پرسنالٹی اور حسین چہرے والا وہ شخص، جس کی چال بھی کئی لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی، اس وقت لڑکھڑا رہا تھا اور ٹیبل پر ایک جانب پڑی مشروب کی بوتل دیکھ کر نور حرم دھک سے رہ گئی۔ وہ تو کافی مہذب تھا، مگر نور حرم نے اس کی دھوپ چھاؤں والی شخصیت پر مکمل اعتبار کر رکھا تھا۔ اچانک اس روپ میں دیکھ کر وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے نہایت دکھ سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ مہروز نے جذبات لٹاتی نگاہوں سے نور حرم کو دیکھا اور پھر اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانب بڑھ چکا تھا۔ اگلی صبح نور حرم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح تک کو گھائل کر دیا گیا ہو۔ اس نے محبت کو صرف ایک ہی انداز میں سنا اور سمجھا تھا، جس کے مطابق سب سے پہلے جذبات اور احساسات کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ مگر مہروز خان نے تو جیسے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اس کو استعمال کر ڈالا تھا۔ اس رویے نے نور حرم کے خوابوں کا محل مسمار کر کے رکھ دیا اور وہ ایک ہی رات میں بے مول کر دی گئی تھی۔ مہروز خان کے ایک ایک انداز میں جارحیت چھپی ہوئی تھی۔ مان اور محبت دور دور تک محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی اور اپنی ذات کے یوں بے مول کر دیے جانے پر نور حرم بری طرح غمزدہ ہو چکی تھی۔ مہروز خان جاگا تو بالکل فریش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھلی رات کی شدت پسندی اور اجنبیت کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ دیکھو میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل میں خوشیاں بھر کے رکھ دوں گا۔ آج کے دن کے لیے میں نے خاص طور پر تمہارے لیے ایک ڈیزائنر سوٹ تیار کروایا ہے۔ اس میں تم بے پناہ حسین لگو گی اور جب تم اپنی امی سے ملنے جاؤ گی تو وہ بھی تمہارے خوشیوں ہونے پر کس قدر مطمئن ہو جائیں گی۔ تمہیں اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے،
مہروز خان نے ایک بے حد نفیس اور مہنگا ڈریس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس ڈریس کو دیکھ کر نور حرم خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی اور آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار دھکیل کر بہہ جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش آپ میرے دلی جذبات اور احساسات کی بھی اسی طرح فکر کرتے تو میں زیادہ خوش ہوتی، نور حرم نے دل میں سوچا۔ اس طرح اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو چھپانے کے لیے اسے جبری مسکراہٹ چہرے پر سجانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کا دماغ خوبصورت نگینے جڑے سوٹ پر اسے خوش ہونے پر اکسا رہا تھا، مگر دل بار بار ایک بات پر اصرار کر رہا تھا کہ مہنگے کپڑے اور میک اپ کی بھاری تہوں کے بدلے اس کو بنا کسی محبت اور جذبات کے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اس کی روح پر گہرے گھاؤ لگانے کے سوا کوئی دوسرا خوبصورت احساس نہیں دے سکتی۔ تھوڑی دیر میں ایک نئی میک اپ آرٹسٹ پہنچ چکی تھی اور وہ صرف 1 گھنٹے کے اندر اپنی مہارت سے نور حرم کو مکمل پارٹی میک اپ کر کے چلی گئی۔ گاڑی میں سوار ہو کر وہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی تھی اور بار بار بھر آنے والے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کھڑکی سے باہر گزرتے نظاروں میں خود کو الجھا رہی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر جب کوثر بیگم کے گلے لگی تو اس کے کب سے رکے ہوئے آنسو بے قرار ہو کر بہتے چلے گئے، اور کوثر بیگم اپنی بیٹی کو اس طرح بلک بلک کر رونے اور کندھے پر لگے نشان کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں تنہا تھیں، سو کوثر بیگم نے اپنی بیٹی سے مشکوک انداز میں سوال و جواب شروع کر دیے۔ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارا شوہر تم سے اچھی طرح پیش نہیں آتا؟ کیا وہ بہت ظالم ہے؟ اپنی ماں کا یہ سوال سن کر نور حرم کو جانے کیا سوجھی کہ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جی امی، وہ بہت ظالم انسان ہے، مجھ سے بہت بری طرح پیش آتا ہے۔ اور پھر نور اپنی سادہ سی ماں کے اتنے ذاتی سوال پوچھنے پر جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے سن کر کوثر بیگم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تو اس پڑھے لکھے اور باشعور گھرانے میں یہ سوچ کر تمہیں سب کی مخالفت کے باوجود بیاہ دیا تھا تاکہ میری بیٹی خوش رہ سکے۔ مجھے لگا تھا کہ مہروز تمہارا بہت خیال رکھے گا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اچھائی کا لبادہ اوڑھے درندہ نما انسان ہے۔ نور جو اپنی ماں کے سامنے ہر بات کہہ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، ان الفاظ پر چونک گئی اور بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے نہیں امی، میں بس تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے جانے کیا اول فول بک دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مہروز میرا خیال رکھتے ہیں اور میرے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں۔ دراصل آج انہوں نے مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تھا اور میں اسی وجہ سے غصے میں تھی، تو ان کے خلاف سچ جھوٹ ملا ملا کر بول دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ مہروز کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے ہیں، نور نے بکھلا کر وضاحت دی۔ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، جب سے اس دھوپ چھاؤں والے شخص کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہے، میں خود بھی ہر روز اپنی گزشتہ غلطی پر پچھتاتے ہوئے ایک نئی غلطی کر بیٹھتی ہوں۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس کے بارے میں امی کو یہ سب باتیں نہیں بتانی چاہیے تھیں۔ جانے وہ بھی کیا سوچتی ہوں گی۔ وہ دل میں اپنی غلطیوں کا حساب کتاب کرنے لگی۔ مہروز خان محفل پر سارا وقت چھایا رہا۔ اس کی شخصیت ہی اس قدر اپنے سحر میں جکڑ دینے والی تھی کہ اس پر اس کے بولنے کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ سامنے والا اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہنستے مسکراتے گپے ہانکتے ہوئے جیسے ہی وہ واپسی کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے، مہروز خان کا موڈ یکلخت بدل گیا تھا۔ چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات ابھر آئے تھے اور آنکھیں شعلہ جوالا بنی ہوئی تھیں۔ اب بولو، تم اپنی امی سے کیا کہہ رہی تھی؟ مہروز خان کی آنکھیں اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچتی ہوئی تھیں اور اسی لمحے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی پینسل اٹھا کر اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ دی۔ انگلیوں کو سختی سے جگڑتے ہوئے کہا، مہروز، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے امی سے کیا بات کی ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نور نے گھبرا کر وضاحت دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے اس حماد کی طرح کوئی معمولی انسان ہوں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلے گا؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ مہروز خان کے لہجے میں سنجیدگی اور سختی دونوں نمایاں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے۔ جانتی ہو، جب ہم بچے تھے، اسکول میں ہماری ایک ٹیچر اس طرح ہمیں سزا دیا کرتی تھی اور پھر ہم سب کچھ سچ سچ بتا دیا کرتے تھے۔ مہروز خان کا غصے سے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا اور وہ ایک بار پھر نور کو حماد کے حوالے سے تانے دے رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ نور نے مہروز خان کے سوال کو رد کرنے کی کوشش کی۔
مگر انگلیوں پر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے وہ بلبلا کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی غلطی کی ہے۔ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ میں واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ مگر آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا مجھے آخری بار معاف نہیں کر سکتے؟ نور نے مسکین سی شکل بنا کر مہروز خان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایسی ہی محبت کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے اسی انداز سے قبول کرنا ہوگا۔ البتہ آج تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ مہروز خان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے گاڑی کو ریورس کیا اور تیزی سے آگے بڑھا دیا، جبکہ نور نے اس لفظ سزا کو کسی اور ہی انداز میں لیا۔ اسے یوں لگا کہ شاید اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے مہروز خان اسے کوئی حسین سی سزا دے گا، اور یہ سوچ کر اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان بکھر گئی۔ مگر مہروز خان شاید دنیا کا انوکھا مرد تھا، اور وہ نور کو جس قسم کی سزا دینے والا تھا اس کے بارے میں نور سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گاڑی ایک نئے مقام پر رکتی ہے اور نور چونک جاتی ہے۔ یہ ایک فارم ہاؤس تھا، جہاں پہلے گھر کی طرح مین دروازے پر صرف 1-2 گارڈز کے علاوہ اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ اندر جا کر مہروز خان ایک کمرے کی اشارہ کرتا ہے۔ اس کمرے میں چلی جاؤ، ابھی ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ مہروز خان کا انداز کافی سرد اور سپاٹ قسم کا تھا۔ نور خاموشی سے سر جھکا کر بتائے گئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک لڑکی وہاں آ گئی۔ یہ اب تک تیسری لڑکی تھی جو اسے تیار کرنے آئی تھی۔ تینوں ہی ایک جیسے سوٹ بوٹ پہ ملبوس، بے حد سنجیدہ اور بے تاثر چہروں کے ساتھ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلی جاتی تھی۔ یہ بات نور کو کافی عجیب محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں کو ڈائی کر کے ڈارک بھورے رنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آنکھوں میں گرے رنگ کے لینز لگا دیے گئے تھے اور اس کی اسکن ٹریٹمنٹ بھی کر دی گئی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس لڑکی نے نور کو ایک روایتی سا لباس تھما دیا، جسے دیکھ کر وہ حیران تو ہوئی، مگر پھر خاموشی سے لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے نہ صرف مختلف انداز کا میک اپ کیا تھا، بلکہ بالوں کا بھی ایک خاص قسم کا ہیئر اسٹائل بنا کر انہیں جیولری کے ساتھ ایک الگ ہی طرز میں تیار کر دیا تھا۔ جب سب کچھ مکمل ہوا تو نور نے شیشے میں خود کو دیکھ کر حیرت سے سانس روک لی۔ وہ اس قدر بدل چکی تھی کہ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اسی لمحے مہروز خان کمرے میں داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں بھی گہری ستائش چھلکی۔ ویل ڈن نینا، تم نے جیسا کہا تھا اس سے بھی زیادہ بہترین انداز میں اسے تیار کیا ہے، اور یہ تمہاری ٹپ ہے۔ مہروز نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑکی کو 2, 3, 5 ہزار کے نوٹ تھما دیے، جنہیں پکڑ کر وہ تھینک یو سر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے مجھے اس طرح تیار کیوں کروایا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نور نے مہروز کے خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ مجھے تم اس طرح پسند ہو جیسے پہلے تیار ہوئی تھی، اور آج اس روپ میں تم جہانگیر کو بہت پسند آؤ گی۔ مہروز خان کا انداز سرسری تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آ گئی، اور جو بات اس نے فون پر کہی وہ نور کے لیے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جی سر، لڑکی پوری طرح تیار ہے۔ کال بند ہوتے ہی نور حیرت سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جہانگیر کون ہے اور سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے پر زلزلے کے واضح آثار تھے، اور اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ تم اب شادی شدہ ہو، کوئی بچی نہیں کہ ان باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ میں نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے، باقی تمہیں کیا اور کیسے کرنا ہے وہ بھی میں ہی بتاؤں گا، اور اس بارے میں سوچنا بھی مت کہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نور اب بھی حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں ڈوبتی ابھرتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں جہاں بھی لے کر جاؤں اور جس وقت جو بھی کرنے کو کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے مہروز نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ فائل میں چند ضروری معلومات کے ساتھ ایک نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے دوہیکل مرد کی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کیسا خراٹ شخص ہوگا۔ نور نے بے لگ سختی سے بھینچ کر سوالیہ نگاہوں سے مہروز کی طرف دیکھا۔ اس کا نام جہانگیر ہے، اور تم نتاشا بن کر اس کے گھر جاؤ گی۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس ہے، اسے کسی بھی طرح ڈھونڈ کر میرے پاس لانا ہوگا، اور اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے اگر تمہیں کسی بھی حد تک جانا پڑا تو تم گریز نہیں کرو گی۔ مہروز خان کا لہجہ عام سا تھا، مگر اس کی باتیں نور کی روح تک ہلا دینے والی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ نے مجھے آخر سمجھ کر رکھا ہے؟ میں آپ کے نکاح میں ہوں، کوئی آپ کی زرخرید غلام نہیں کہ آپ جو چاہیں وہی کرتے چلے جائیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کے کسی حکم کی پابند ہوں. جو چاہے کر لیں. میں کوئی لاوارث نہیں کہ بازاری عورتوں والے کام کرتی پھروں. نور بھی اپنی جگہ ڈٹ گئی تھی. یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میرے کام کا حصہ ہے. تم تو شکر کرو کہ اس سب کے بعد بھی میں تمہیں دوبارہ اپنانے کو تیار ہوں، بلکہ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا. اور قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی کسی مشکل امتحان سے نہیں گزرنا پڑے گا. مہروز خان کا انداز سرد اور بے تاثر تھا. ہرگز نہیں. میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ڈرا دھمکا کر مجھے راضی کر سکتے ہیں. میں کسی سے نہیں ڈرتی. نور نے اندر کے خوف کو دبا کر خود کو مضبوط ظاہر کیا. وہ جانتی تھی کہ اس کا ذرا سا کمزور ہونا سامنے والے کو مزید طاقت دے دے گا. او اچھا، تم کسی سے نہیں ڈرتی. تو پھر کیا کروں؟ کیا اس کو مار ڈالوں؟ پھر بھی نہیں ڈرو گی؟ مہروز خان نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے اس کے سامنے اس کے ابو کی تصویر رکھ دی اور فوراً ہی دوسری تصویر اس کی ماں کوثر بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اور اس کے بعد پھر اس کی باری ہوگی. نور کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا. خدا کے واسطے ایسا مت کریں. میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں. آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نور اس کے قدموں میں جا گری، اسے ظلم سے روکنے کی آخری کوشش کرتی ہوئی. تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے تو تمہیں میرا مقصد پورا کرنے کے لیے سب کرنا ہوگا. اور جانتی ہو، اکثر مرد ایسی باتوں کے بعد اپنی بیوی کو زندگی سے نکال باہر کر دیتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا. مجھے مجبوری ہے. یہ سب تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. اگر اپنے ماں باپ کی سلامتی چاہتی ہو تو ویسا ہی کرو گی جیسا میں کہوں گا. مہروز نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور نور نے شکایت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے پتھر دلی دکھاتے ہوئے رخ پھیر لیا. مجھے معاف کر دے میرے رب. میں جان بوجھ کر اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میں مجبور ہوں. اپنی بزدلی اور ماں باپ کی حفاظت کے لیے ہتھیار ڈالتے ہوئے نور نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا اور پھر اپنے آنسو سختی سے پونچھ کر مہروز کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے میں سب کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ پہلی اور آخری بار ہونا چاہیے اور میرے ماں باپ کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی. وہ بار بار ٹوٹ رہی تھی مگر پھر بھی خود کو سنبھال کر اس فیصلے پر مجبور ہو چکی تھی. تم اس بات کی فکر مت کرو. میں اپنے قول اور عمل کا پکا ہوں. اگر ایک بار کہہ دیا ہے کہ دوبارہ کبھی تمہیں یہ سب کرنے کو نہیں کہوں گا تو پھر ایسا ہی ہوگا. اور تمہارے والدین پوری طرح محفوظ ہیں اور اپنے گھر ہی میں موجود ہیں. میں نے بس ان پر نگاہ رکھی ہوئی تھی. مہروز خان نے وعدے کی مضبوطی کا یقین دلاتے ہوئے اسے مطمئن کیا تھا. نور مہروز خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں آئی تھی جہاں اس نے نہایت تفصیل سے ایک تمام ہدایات دی اور ایک ڈیوائس بھی تھمائی جسے لباس کی اندرونی جانب لگانا تھا. تمہیں ایک حد تک ہی جہانگیر کو اپنے قریب آنے دینا ہے. اسے کبھی بھی اس ڈیوائس تک پہنچنے نہیں دینا. یہ بٹن کے سائز کی نہایت باریک سی ڈیوائس تھی جسے آن کرنے کے بعد نور کو اپنے گریبان میں اس طرح چھپانا تھا کہ اس کی سرخ روشنی کسی کو دکھائی نہ دے. اس کے بعد مہروز خان نے نور کی گردن اور کندھے کے پچھلے حصے پر پاؤڈر چھڑکا اور اسے دوپٹہ سر پر لینے کو کہا. بہت محتاط رہنا. وہ بہت خطرناک آدمی ہے. تمہاری کسی معمولی سی حرکت سے بھی اسے شک نہیں ہونا چاہیے. کسی شخص کے بارے میں اس قدر تفصیلی معلومات، اس کے گھر کے اندرونی حالات تک کا علم، یہ سب نور کے لیے اس بات کی واضح علامت تھا کہ اصل میں مہروز خان کون ہے. اس لیے وہ خاموشی سے اس کی ہر ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ تیار ہو چکی تھی. بہانے بہانے سے جہانگیر کے سٹنگ ایریا تک رسائی حاصل کرنا اور ناکامی کی صورت میں بیڈ روم تک بھی جانا. ہر جگہ غور سے دیکھنا ہے. تمہیں ایک چاندی کے رنگ کا چھوٹا سا بریف کیس تلاش کرنا ہے اور جیسے ہی مل جائے فوراً جہانگیر سے جان چھڑانی ہے. اسے چھپا کر واپس نکل آنا ہے. گھبرانا نہیں. میں اسی گھر کے باہر موجود رہوں گا اور تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا. مہروز خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے سلور رنگ کے بریف کیس کی تصویر بھی دکھائی تھی. چلو اب ریلیکس ہو جاؤ. اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ پر اعتماد سے خود کو نتاشا کہنا. جہانگیر کے گھر کے ماحول سے بھی ڈرنا نہیں. مہروز خان کے چہرے پر خود بھی ہلکی سی تشویش کے سائے تھے مگر وہ پھر بھی اسے مضبوط بنانا چاہ رہا تھا. یہ وسیع اور اس پیمانے پر پھیلا ہوا حویلی نما بے حد بڑا گھر تھا. دروازے پر موجود گارڈز کے سامنے نور نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ جہانگیر کو بتاؤ باہر نتاشا آئی ہے، جس پر ایک گارڈ فوراً آگے بڑھا. مرکزی دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا
اور خود بھی اس کے 2 قدم پیچھے سر جھکائے چلنے لگا۔ نور اپنے خیالوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی جب شیر کی دھاڑ نے ایک لمحے کو اسے لڑکھڑا دیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ حالانکہ مہروز خان اسے پہلے ہی وہاں موجود ایسی چیزوں، شیر کی موجودگی اور جہانگیر کے گھر کے اندرونی حصے کے نقشے تک کی ہر تفصیل یاد کروا چکا تھا، لیکن پھر بھی شیر کی آواز نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ خوف کے باوجود اس نے ہلکا سا سر گھما کر شیروں کی سمت دیکھا، جہاں 2 اونچے چوڑے باڈی بلڈر جیسے مرد کھڑے تھے، جن کے کھردرے چہروں، بڑی بڑی مونچھوں اور کندھوں تک آتے بالوں کے ساتھ ساتھ ان کے کندھوں سے لٹکتی کلشن کوفے منظر کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر نور نے بے اختیار جھنجھری لی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی نور کے اندر پھیلتی ہوئی وحشت پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی، کیونکہ بڑے بڑے کشنز پر نہایت خوفناک شکلوں والے دیوہیکل کتے بیٹھے ہوئے تھے، جو اس کو دیکھتے ہی ایسے بری طرح بھونکے کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ کر اٹک گیا۔ مگر گارڈ نے آگے بڑھ کر انہیں خاموش کرایا اور نور کو آگے بڑھنے کو کہا۔ خوف کی شدت سے اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں، جنہیں اس نے ٹیشو سے خشک کیا اور پھر خشک لبوں پر زبان پھیر کر خود کو سنبھالا اور بڑے سے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے وارڈروب کے 2 دروازے کھولنے سے ایک اور کمرہ نظر آیا، جو یقینی طور پر لائبریری یا کوئی خفیہ آفس تھا۔ نور مسلسل خود کو مضبوط رہنے کی ہدایات دہراتی آئی تھی، مگر یہاں پہنچ کر چند لمحوں کو پھر سے بری طرح لرز گئی۔ مگر اب اتنا آگے آ کر کمزور پڑنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس لیے مضبوط قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں ہر طرف مہنگا فرنیچر، گھڑیوں پر بھاری پردے، دیواروں پر کٹے سروں اور خالی دھڑوں جیسے خوفناک پینٹنگز، ایک طرف کلہاڑیاں اور شیشے کی الماری میں مختلف گن ماڈل سجے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں ایسی ہولناک خاموشی اور وحشت طاری تھی کہ سانس تک بھاری محسوس ہونے لگا تھا۔ سامنے ہی بڑے سے صوفے پر جہانگیر آڑھا ترچھا پھیل کر بیٹھا کسی فائل میں گم تھا۔ آہٹ سنتے ہی چونکا اور سر اٹھایا تو آنکھوں میں پہچان کی چمک دوڑ گئی۔ وہ تصویر سے کہیں زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اونچا چوڑا سراپا، بھاری وجود، بڑی مونچھیں اور سیاہ لمبے بال، آنکھوں میں گہرے لال ڈورے اس کی ہیبت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور فائل کو میز پر پھینک کر آگے بڑھا۔ نتاشا، تم نتاشا ہو نا؟ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے لہجے کے ہر زاویے میں بے قراری واضح تھی۔ نور نے چہرے پر بشاشت سے جا کر مسکرا کر کہا، ہاں میں نتاشا ہوں جہانگیر، تمہاری نتاشا۔ مگر یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ دلربانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جہانگیر تیزی سے اس کے قریب آیا اور بازو تھام کر اپنی بے چینی ظاہر کی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ ان ظالموں نے میری نتاشا کو مار ڈالا ہوگا، لیکن تم اتنے لوگوں سے بچ کر کیسے نکلی؟ خیر چھوڑو یہ فضول باتیں، اصل بات یہ ہے کہ اتنے مہینوں بعد تم دوبارہ میرے سامنے موجود ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے نور کو باہوں میں بھر لیا اور نور نے نہ جانے کی ہمت سے یہ سب برداشت کیا۔ 2 ہی منٹ میں اس نے اسے خود سے دور کر کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما، انگوٹھے سے اس کے گال سہلائے، جبکہ اس کے منہ سے اٹھتی ناقابل برداشت بدبو نور کو اندر تک متلا رہی تھی۔ دیکھو، تمہارے بغیر نہ میں ویسا رہا ہوں اور نہ ہی میرا یہ پورا مینشن۔ تمہارے بغیر یہاں کا ہر کونا، ہر چیز مجھے ادھوری لگتی ہے۔ جہانگیر نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ نور نے دھڑلے سے گردن گھما کر تیزی میں ہر طرف نظر دوڑائی اور اسی دوران اس کی نظر دور آفس چیئر کے سامنے رکھی بڑی سی ٹیبل پر چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی، جہاں اس کا مطلوبہ بریف کیس بالکل سامنے رکھا تھا۔ مگر اس نے فوراً اپنی نگاہ پھیر لی اور دوبارہ جہانگیر کی طرف دیکھ کر بولی کہ تمہاری محبت نے ہی مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں اتنے بڑے گھیرے میں سے بھی بچ نکلی۔ مجھے بھی تمہاری اور اس گھر کی بہت یاد آتی تھی، لیکن خود کو بچانے کے لیے کچھ وقت غائب رہنا ضروری تھا، اس لیے میں نے صبر سے وہ دن گزارے، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا اور ٹیم کے ممبرز کی نگاہوں میں بھی میری اہمیت ختم ہو چکی ہے، تو میں پہلی فرصت میں تمہارے پاس چلی آئی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا، جس پر جہانگیر بے اختیار اس کے بالوں کی طرف جھک گیا اور گہری سانس لیتے ہوئے ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مگر ابھی چند پل ہی گزرے تھے کہ پاؤڈر سونگتے ہی وہ لڑکھڑایا اور حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اپنی نتاشا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتا یا مدد کے لیے کسی کو بلاتا، وہ لمحوں میں ہی زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ آہ، یہ عشق بڑے بڑوں کو مات دے دیتا ہے۔ جہانگیر جیسا چلاک، عیار
اور اپنی دنیا کا بےتاج بادشاہ سمجھا جانے والا شخص بھی ایک لڑکی کے عشق میں اندھا ہو کر بآسانی جال میں پھنس چکا تھا۔ نور تیزی سے آگے بڑھی اور بریف کیس اٹھا لیا، جو سلم سا ڈیجیٹل لاک والا کیس تھا۔ اسے اپنے فراک کی بیلٹ میں اڑس کر وہ فوراً وہاں سے نکلی، بیڈ روم میں پڑی بھاری چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی اور کمرے سے نکلتی ہوئی لابی کی طرف بڑھی۔ پھر آخری کونے میں موجود کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل کر پچھلی گیلری میں ہوتے ہوئے مینشن کے پچھلے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ دروازے کی بھاری کنڈی کھلنے میں وقت لگ رہا تھا اور پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ نہ واپس جا سکتی تھی اور نہ وہیں کھڑی رہ سکتی تھی، کیونکہ سامنے سے کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار کنڈی کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے آواز کیے بغیر دروازہ بند کیا، کنڈی چڑھائی اور تیز قدموں سے سامنے کی گلی میں داخل ہو گئی۔ تبھی اس دروازے کے پاس سے کسی کی زور سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ لوگ جان چکے تھے کہ جہانگیر کو بے ہوش کر کے بھاگنے والی نور حرم تھی، اور یقینی طور پر وہ اس کا پیچھا بھی کرنے والے تھے۔ گلی میں مہروز خان بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ گاڑی پہلے سے سٹارٹ تھی اور اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے دروازوں کے لاک کھول دیے۔ مہروز نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، نور حرم کو بیٹھنے کا راستہ دیا اور اس کے بیٹھتے ہی خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے وہاں سے نکل گئی اور اتنے بڑے خطرے سے صحیح سلامت نکل آنے پر نور حرم نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ گھر جانے کے بجائے وہ پہلے ایک آفس گئے جہاں مہروز خان نے بریف کیس اپنی سینئرز کے حوالے کرنا تھا۔ 10-15 منٹ میں بریف کیس جمع کروا کر اور مختصر تفصیل بتا کر مہروز باہر آیا۔ اب سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شکر ہے سب کچھ آسانی سے ہو گیا۔ مہروز نے گہری سانس لی۔ جہانگیر بڑا گھاگ شکاری ہے، کمزور لڑکیوں کا شکار کرنا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ 25 سال سے پولیس کو مطلوب ہے، مگر ہر بار بچ نکلتا تھا۔ تمہاری ہمت اور بہادری کی وجہ سے آج ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ خوشی جھلک رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی مہروز نے نور حرم کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے واقعی میری بہت بڑی مدد کی ہے۔ گزشتہ کئی ٹیمیں جو نہیں کر پائیں وہ تم نے کر دکھایا۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، میری باس لیڈی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس کے انداز میں خوشی عیاں تھی۔ یہ سب میں نے تمہارے کہنے پر کر تو دیا ہے، مگر مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے دوبارہ کبھی مجھے ایسی جگہ مت بھیجنا۔ نور حرم نے دل کی گھبراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہروز کی خوشی اسے ایک آنکھ نہ بھائی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کچھ نہیں کہہ پایا، میں نے سب سنا تھا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ میں نے تو تمہیں اپنا دل بھی دے دیا ہے۔ آج میں تمہیں وہ دنیا دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ مہروز کے لہجے میں عجیب سی بکھری ہوئی کیفیت تھی۔ یہ محبت ہے مہروز، تم محبت کی تحرین کر رہے ہو۔ نور حرم نے بے ساختوں سے ٹوکا تو وہ بے پرواہ سا ہنسا۔ چھوڑو، ہماری دنیا میں ایسے ہی محبت کی جاتی ہے۔ وہ پہلے وقتوں کی محبت تھی جو خالص اور باوفا ہوا کرتی تھی۔ جانتی ہو، اس جہانگیر کی نتاشا کو ہم نے اس لیے گرفتار کیا تھا کیونکہ وہ بھی ہماری جاسوسی کرنے آئی تھی۔ یہاں ہر عورت چاہے تو یہی مہارت دکھا سکتی ہے۔ ویسے بھی مجھے وہ عورتیں پسند ہی نہیں جو گھر میں بیٹھ کر صرف چولہا سنبھالنا جانتی ہوں۔ عورت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر شوہر کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دے۔ مہروز خان کی یہ باتیں نور حرم کو سخت ناگوار گزری، مگر اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسی لمحے باہر فائرنگ اور شور شرابے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مہروز کے چہرے پر فوری پریشانی لپک کر ابھری۔ اس نے تیزی سے اپنے سیل سے ہیڈ آفس کال کر کے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کے لیے ٹیم بھیجنے کو کہا۔ کال ختم کرنے ہی والا تھا کہ فون پھر سے بج اٹھا۔ اس لڑکی کو فوراً میرے حوالے کر دو جو نتاشا بن کر میرے سامنے آئی تھی، ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور خود اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ جہانگیر کی دھمکی بھری کال تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کیوں اسے تمہارے حوالے کروں گا؟ یہ کوئی نتاشا نہیں بلکہ نور حرم ہے، اور تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھول جاؤ کہ میں کسی قیمت پر اسے تمہارے حوالے کروں گا۔ مہروز نے بغیر اثر لیے کال کاٹ دی۔ میری وجہ سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تو کیا تم مجھے اس خطرناک آدمی کے حوالے کر دو گے؟ نور حرم جو اس کے قریب کھڑی تھی سب سن چکی تھی اور خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں کیوں تمہیں اس کے حوالے کروں گا؟ تم میری بیوی ہو، میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر جیسے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔
باہر تڑا گولیاں چل رہی تھیں۔ گارڈ یقیناً مارے جا چکے تھے، کیونکہ اب جہانگیر اپنے چند آدمیوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مہروز کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ نمی تیز تیر گئی۔ میری محبت پر یقین کر لو، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ تم بھی میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ، مگر شاید خدا کو یہ سب منظور ہی نہیں تھا۔ مگر میں اپنے خون کے آخری قطرے تک تمہاری حفاظت کے لیے لڑوں گا۔ تم پریشان مت ہونا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مہروز خان اس وقت نہتا تھا، اچانک پیدا ہو جانے والی اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اس لیے وہ الوداعی جملوں میں اپنی بے بسی سمیٹ رہا تھا۔ جہانگیر دروازے تک پہنچ چکا تھا اور غصے سے بھری آواز میں بولا کہ اس لڑکی کو فوراً میرے حوالے کر دو، میں 3 تک گنوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ مگر اس کی دھمکی کے جواب میں مہروز خان بھڑک اٹھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میں کیسے اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ اور یہ نتاشا نہیں بلکہ میری شریک حیات ہے۔ جس پر جہانگیر بے حسی سے بولا کہ بیوی ہے تو طلاق دے دو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتاشا نہیں تو نہ صحیح، مگر اس سے ملتی ضرور ہے۔ اس کے ہونے سے میں نتاشا کی کمی پوری کر لوں گا، اور اگر تم نے اسے نہ دیا تو میں تمہیں جان سے مار کر اسے شادی کر لوں گا، کیونکہ تمہاری بیوہ سے تو میں نکاح کر ہی سکتا ہوں۔ اس کے خباثت بھرے کہکہے پر ہی مہروز خان نے نور حرم کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے ہمت نہ ہاری اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، لیکن اس کے اس انداز نے جہانگیر کو مزید مشتعل کر دیا اور وہ اپنے ساتھ کھڑے گنمین کو اشارہ کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ پھر چند لمحوں کے اندر ہی گولیوں کی بوچھاڑ نے مہروز خان کو ایک جھٹکے سے زمین پر دے مارا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، فرش پر ہر طرف خون پھیل گیا اور نور حرم چیختی ہوئی رو رہی تھی، جبکہ جہانگیر آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ وہ بے بسی سے فریاد کرتی رہی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، نہ ہی تم سے محبت کر سکتی ہوں۔ یہ میرا شوہر ہے اور ابھی زندہ ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ لیکن اس کی چیخوں پکار کے باوجود وہ گھسیٹتی ہوئی جہانگیر کے ہمراہ جا رہی تھی، اور مہروز خان تاریکی میں ڈوبنے سے پہلے آخری بار بے بسی سے یہی منظر دیکھ سکا۔ اور پھر وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے زندہ بچ نکلنے پر خوش تھی اور اب بری طرح رو رہی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی اس کی طرف بڑھنے لگا تو نور حرم نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں خبردار کیا کہ میرے قریب آنے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور ہمیشہ حلال رشتے کو ہی فوقیت دیتی ہوں۔ میں پہلے ہی ایک اور مرد کے نکاح میں ہوں، اگر وہ مر بھی چکا ہے تو میں بھی عدت میں ہوں، لیکن تمہیں عدت پوری ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے شوہر سے سیکھی ہوئی چالاکی اور آج جہانگیر جیسے اوباش اور 2 نمبر آدمی کے سامنے استعمال کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ضد پر ڈٹ گئی تو سامنے والا بھی کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے فی الحال یہی بہتر تھا کہ اسے وقتی طور پر ٹال دیا جائے۔ چنانچہ جہانگیر نے فوراً جواب دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اگر تم نکاح باقاعدہ کرنا چاہتی ہو تو میں ضرور تمہاری اس خواہش کی عزت کروں گا۔ تم یہاں مکمل طور پر محفوظ ہو، اطمینان سے اپنی عدت پوری کر لو، میں تب تک انتظار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نور حرم کو بیڈ روم میں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور نور حرم اپنی جان بچ جانے پر چند لمحوں کے لیے سکون قلب محسوس کرنے لگی، اور پھر اس نے بے بسی کے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، تو ہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے، سارا نظام تیرے حکم تابع ہے، تو چاہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے، میری مدد فرما اور مجھے اس جہنم سے نجات عطا کر۔ وہ شدت سے سجدہ ریز ہو کر کڑکڑاتی رہی اور سچے دل سے حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر رب کے حضور سچے دل سے پکارا جائے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ چنانچہ اس کی فریاد بھی سن لی گئی، اور 3 روز بعد ایجنسی کے لوگوں نے اچانک جہانگیر خان پر ریڈ کرتے ہوئے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گرفتار کر لیا، جبکہ نور حرم کو بھی حفاظت بازیاب کرا کے اس کے سسرال پہنچا دیا گیا۔ مگر یہاں آ کر اسے ایک اور حیرت ہوئی کہ مہروز خان بھی زندہ بچ گیا تھا۔ ٹیم کے بروقت پہنچنے پر اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، اگرچہ اس کی حالت اب بھی خطرے میں تھی۔ ڈاکٹروں کی سرتوڑ محنت اور نور حرم سمیت تمام گھر والوں کی دلی دعائیں آخرکار رنگ لے آئیں، اور مہروز خان رفتہ رفتہ بہتری کی جانب لوٹنے لگا تھا۔ 4 سے 5 ماہ کی انتھک محنت اور مسلسل دیکھ بھال کے بعد وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا اور ڈسچارج ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ نور حرم نے مہروز خان کی خدمت کر کے ایک باوفا بیوی ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور ان تمام الفاظ کی نفی کر دی کہ خالص اور جذبوں بھری محبت صرف پرانی باتیں ہیں،
کیونکہ اپنے خلوص اور دن رات خدمت کے ذریعے اس نے مہروز خان کے دل میں عورت کے بارے میں چھائی ہوئی بدگمانی دھو دی تھی۔ اس کا شوہر ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا جو اپنے کام کو لے کر کافی حد تک سیریس تھا، اور حرم سے شادی کی وجہ بھی اس کا کام تھی۔ بعد میں اسے نور حرم سے بعد میں محبت ہونے لگی، اور پھر نور حرم کا اتنی محبت اور خدمت سے اس کا دل نور حرم کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ موسم بھی بےحد خوشگوار تھا۔ چلو لان میں چل کر سب کے ساتھ چائے پیتے ہیں۔ نور حرم نے مہروز خان کو شرٹ بدلنے میں مدد کرتے ہوئے اچانک یہ فرمائش کی۔ آج ٹھنڈی ہوا سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا، اور نور حرم اس موسم کو خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مہروز خان کی طبیعت کے بارے میں فکر مند ہو کر زیادہ تر کمرے میں بند رہتی تھی۔ سو جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر آتی، پھر اس خوف سے واپس پلٹ جاتی کہ کہیں مہروز خان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور وہ موجود نہ ہو۔ آج بے ساختہ فرمائش کرنے پر مہروز خان نے اس کی خوشی کے لیے حامی بھری، اور نور حرم کے چہرے پر پھیلتی خوشی دیکھ کر وہ پہلی بار ہوش میں آتے ہوئے دل میں اچھا محسوس کر رہا تھا۔ نور حرم کے سہارا دینے سے چلتے ہوئے مہروز خان نے اس نازک سی لڑکی کی ہمت کو دل میں دہا دی، اور خود سے عہد کیا کہ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ لائے گا، بلکہ ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکان بکھیرنے کی کوشش کرے گا۔ مہروز خان بے خیالی میں نور حرم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور باقی افراد نے بھی ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دلی طور پر دعا کی تھی۔